मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें चुना है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, और ये खास वक्त उसने हमें बख्शा है कि हम सब उसकी हजूरी में इकट्ठे हों। बेशक हम दुनिया के एक न जाने कितने मीलों फासलों पर हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी हम सब रूह में एक हैं। ये खुदावंद का बड़ा ही फजल और करम है कि हम सब रूह में एक हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो मैं भाई अमरोर से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें, फिर उसके बाद हम वर्शिप करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। ऐ कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, जो बेहद भला और मेहरबान है, जिसने हम पर अपना रहम और फजल किया और हमें आज का ये मौका अता किया है कि खुदावंद तेरे हजूर आकर साजों आवाज़ों के साथ खुदावंद तेरी मदद सराई और तेरी तारीफ करें, क्योंकि बेशक तू बेहद भला खुदावंद है और तेरी शफकत अबदी है, और उन पर जो तुझसे मोहब्बत रखते, तेरा हौफ रखते हैं, तेरी शफकत हमेशा कायम रहती है। अब आप खुदावंद आज तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद, जिसके वसीला से आज हम सब बहन भाई रूहानी तौर पर यहाँ पर इकट्ठे हैं, और खुदावंद सबका मकसद एक है कि तेरे पाक कलाम को सुने, तेरी पाक हजूरी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें, उस खुराक को लेकर अपनी रूहानी भूख और प्यास को मिटा सकें। मेहरबान खुदावंद आज तमाम इबादत में हमारे साथ हो। खुदावंद आज की इबादत का तमाम कंट्रोल, इसमें पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, हर एक को तेरे पाक लहू में महफूज करके इस मीटिंग के खुदावंद तेरा हाथ फजल चाहते हैं कि जिस भी रूहानी मकसद को, जिस भी रूहानी भूख और प्यास को मिटाने के लिए आज खुदावंद तेरे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी तमाम तर रूहानी ज़रूरियात को खुदावंद अपने पाक फजल से पूरा करवा। आज की तमाम मीटिंग को अपने हाथ फजल से कामयाब बना खुदावंद, और हम सब की हमेशा रहनुमाई कर। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद के वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। तो हम गीत गाएंगे। ज़बूर है 62, खुदावंद नु उड़ीक दी आराम नल मेरी जान। Recording in progress. ओ मेरी जान दाखिला है, ओ मेरी जान दाखिला है, न जाते पानागा, न जाते पानागा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी चलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी चलांगा। खुदा उड़ीक दी रे आराम नल मेरी जान।
खुदा थी मेरी है नजात है उसी मेरी शान है उसी मेरी शान खुदावंद मेरी पाना है जुर मेरे दी चट्टान खुदावंद मेरी पाना है जुर मेरे दी चट्टान खुदावंद नोडी तेरे आराम नल मेरी जान आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारे साथ सिस्टर नुसरत है, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनकी वर्शिप में हमारे साथ हों। खुदावन में आप जी सबकी सलामती हो। अभी किसको कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं आप कुछ? जी मैं आपको कह रही हूँ कि आप खुदा उनकी वर्शिप करें। अच्छा चलिए आइए हम खुदावन की वर्शिप करते हैं। In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. Fulfill the law and prophet, to a virgin came a word, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, knowing this was our salvation, our sake you, Jesus, died. Even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake you, Jesus, died. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory,
majesty. Praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty. Praise be forever to my King of Kings. Thank you, Heavenly Father. Thank you for this wonderful opportunity, this privilege that we have in the mighty name of Lord Jesus Christ, that we can approach your throne of grace every time. Thank you for this holy sanctuary ministry, this platform, that we all gather and worship and glorify name, Lord, that your children are here. Father, pour your spirit onto all of us, Lord, and take a charge and keep your holy presence here, Lord. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा दिल कायम है, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है। मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदह सराई करूंगा। ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सितार जागो। मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा। मैं उम्मतों में तेरी मदह सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। ऐ खुदा तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारे साथ ब्रदर रवि हैं और सिस्टर रूथ है। मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनके वर्शिप करें और उसके बाद हमारे साथ मारिया फ्रोबल हैं, वो खुदा उनके वर्शिप में जो है हमारे साथ शामिल होंगी। ब्रदर रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी हमें आवाज कट कट के आ रही है। जब तक आप अपना नेट ठीक करते हैं, हम सिस्टर मारिया और फ्रोबल के साथ मिलकर हम वर्शिप करते हैं। आप तब तक इसको ठीक करें। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम खुदा की वर्शिप करेंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मेरा। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मेरा।
میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا دنیا کے آگے دہائی بہت دی آنسو کے بن نہ ملا مجھ کو کچھ بھی دنیا کے آگے دہائی بہت دی آنسو کے بن نہ ملا مجھ کو کچھ بھی تجھ کو ملا جب میں تب تجھ کو جانا تب تیرے آگے جو میں نے دعا کی تجھ کو ملا جب میں تب تجھ کو جانا تب تیرے آگے جو میں کی تو نے سن لی ہے میری دعا تیرے جیسا نہ کوئی ملا تو نے سن لی ہے میری دعا تیرے جیسا نہ کوئی ملا میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا حسرت کو پوری جو تو نے کیا ہے جو میں نے مانگا وہ تو نے دیا ہے حسرت کو پوری جو تو نے کیا ہے جو میں نے مانگا وہ تو نے دیا ہے دیکھ کے سکون میری زندگی کو تو نے میرا ہر ایک بوجھ تو نے لیا ہے دیکھ سکون میری زندگی کو تو نے میرا ہر ایک بوجھ تو نے لیا ہے میری خوشیوں کی تو ہے وجہ تیرے جیسا نہ کوئی ملا میری خوشیوں کی تو ہے وجہ تیرے جیسا نہ کوئی ملا میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا جیسے تو نے کیا ہے شمع تیرے جیسا نہ کوئی ملا تیرے جیسا نہ کوئی ملا تیرے جیسا نہ کوئی ملا آمین 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 ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب رہوں گا خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری مشتاق ہے میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے اسی طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہو گئی اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا کیونکہ تو میرا مددگار رہا ہے تو میرا مددگار خدا ہے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ جب ہم ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اس بات پہ غور کرنے اور فکر کرنے کی ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم یہ جانچیں اور پرکھیں اور خداوند پر ہم دھیان لگائیں ہم اس کو یاد کریں اور ہم اس کی طرف متوجہ ہوں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اگر بردر روی آپ کا جو ہے وہ نیٹ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ورشپ کریں اس کے بعد پھر ہم سسٹر ماریا کے ساتھ مل کر کورس گائیں گے اور ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸੋ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਹੰਝੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਹੰਝੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਸਭ ਕੱਟਦੇ ਦੁੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਜੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੱਟਦੇ ਦੁੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗਰ ਮੁਸਰਤ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗਰ ਮੁਸਰਤ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਓਏ, ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਤੂੰ। ਇਥੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਕੀ, ਜਾਣੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੇ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਓਏ, ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਤੂੰ। ਇਥੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਕੀ, ਜਾਣੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਤਮ ਯਸੂ ਜੀ, ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਤਮ ਯਸੂ ਜੀ, ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਰਜੀ, ਰਾਜੂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। आइए हम खुदावन की तारीफ करते हुए हम खुदावन की हजूरी में कोर्स गाएंगे। मैं सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो खुदावन के कलाम के लिए हम कोर्स गाएंगे। इससे पहले कि हम कोर्स गाएं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगी ताकि हम खुदावन के कलाम को शुरू करने से पहले जो तो आइए अब हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं आज ब्रदर अमरोज के लिए कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमारे साथ जो है उन्होंने खास वक्त निकाला और खास खुदावन का कलाम हमारे लिए तैयार किया है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उनके यहाँ पर मौजूदगी के लिए, खुदावन के रूह के लिए और खुदावन के इस मस्सा के लिए कि खुदावन का मस्सा उन पर है। तो आइए हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं और हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे और फिर ब्रदर फयाज हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि भाई फयाज जो है ब्रदर अमरोज के लिए वो दुआ करेंगे खुदावन के कलाम के लिए। हालेलुया। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की माँ ने मुझको बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की माँ ने मुझको बना। मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरी खुदी और मेरी बदी, पाखरों की आग से तू दे जला।
जला। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की माँ ने मुझको बना, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता, मेरे पिता, दाएं मुड़ो न बाएं मुड़ो, राहे सलीबी हो रास्ता मेरा। दाएं मुड़ो न बाएं मुड़ो, राहे सलीबी हो रास्ता मेरा, हो रास्ता मेरा। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की माँ ने मुझको बना, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता, मेरे पिता। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, इस खूबसूरत कोर्स के लिए। बेशक ऐ बाप हमें अपने बेटे जैसा बना, हमें खुदा यीशु मसीह जैसा बना, हमें कामलियत की तरफ लेकर जा, हमें अपने पाक रूह से भर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खुदा के खादिम पास्टर फयाज अमीन के साथ मिलकर हम खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए हम दुआ करेंगे, और तमाम सुनने वालों के लिए कि खुदा उनका कलाम जो है हम सब पर और उन तमाम सुनने वालों के लिए बरकत का बायस हो, और तमाम जुए और बंधन टूटे, और खुदा उनका कलाम जिंदगियों को सैराब करे। आमीन आमीन आमीन। आए हम अपने सिरों को खुदाम से हुजूर झुकाएं और खुदाम से दुआ करें और आज के कलाम को अपने लिए मांगें। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा है और तुझे अपने वादों में सच्चा और आदल है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने हम सब की इस जिंदगी में दिए, कि हम खुदाम एक जगह पर इकट्ठे होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तेरे नाम की बंदगी करें, प्रस्तुत करें, गीत जबूर गाएं, दुआ करें। हम तेरा शुक्र करते। और जब खुदाम अब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने, तेरे मुंह की बातों को सुने, खुदाम हम अपने आप को इस कलाम के लिए तैयार करते हैं जो आज तो हमसे करने वाला है। खुदाम पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा अमरोज ग्रिफन के लिए, जिसको तूने अपनी पाक मर्जी से भेजा है। मैं उसे तेरे बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से बरकत देता हूँ। खुदा तेरे पाक का पर, तेरे बंदा पर, तेरे खादम पर हो जाए। खुदा जो कुछ बोले खुदा वो हमारी जिंदगियों के लिए बायसे बरकत हो, वो हमारी रूहों के लिए बायसे बरकत हो, वो हमारी नजात के लिए खुदा हो। ओ पाक खुदा, तूने अपने कलाम में फरमाया और यीशु मसीह नासी तूने फरमाया कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी खुदावंद जो है रूह हर बशर पर डालूंगा और हर बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। देख खुदावंद, ये नबूवत का कलाम जो हम सुनने वाले हैं हमारी जिंदगियों के लिए बरकत हो। और इसी तरह पाक खुदावंद, तू जो बुजुर्ग खुदा है, तू जो नूर को लिबास की तरह पहन लेता है, तू जो बादलों पर, हवाओं पर उड़ता और सैर करता है, रथों को अपनी बादलों को अपने रथ बनाता है। यीशु नासी तो अपने खादमों को खुदा आपके शोले बनाता है और अपने फरिश्तों को हवाओं की तरह इस्तेमाल करता है। मैं तेरे खादम पर तेरे पाकरू की बरकत चाहता हूँ, मैं तेरे खादम पर तेरा कभी हाथ चाहता हूँ। वो ना बोले बल्कि तेरा पाकरू उसमें से होके बोले। देखना उसकी जबान का जिम्मा लेना, खुदा पाकरू की जबान का जिम्मा लेना, उसको अल्फाज की तरतीब देना। खुदा यीशु नासी हम घटे और तू बढ़े। यीशु नासी देख खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना। आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम हमारे लिए हो, आज का कलाम हमारी फैमिलीज के लिए, आज का कलाम जितने इस चैनल को सुने उनके लिए हो, वो बरकत पाए पाक खुदा। ओ पाक खुदा, अपने खादम को साथ हो,
पाक रूह से भर दे। और हम जितना वक्त भी खुदावंद हम तेरी हजूरी में रहें, जितना वक्त भी खुदावंद हम इस कलाम को सुनते रहें, और जब तक तेरा खादम तेरे मस्बा पर बोलता रहे खुदावंद, तेरा पाक रूह एक भी लम्हा उससे जुदा ना हो। तुम्हारा पाक रूह खुदावंद हमारे साथ रहे। पाक रूह छूना, फतह से बढ़कर गलबा देना। तू फतेहमंद खुदा है, तू फतेहमंद हमारा यीशु मसीह नासरी है। और खुदा जिसने फतह पाई, इब्लीस पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई, दुश्मन पर फतह पाई, और आज खुदावंद तेरा कलाम जो है बहुत सारी जिंदगियों को शेयर करे। और खुदावंद जिस तरह तू हमें जिंदगी की रोटी हम खाने को है, तुम्हें जिंदगी की रोटी देना यीशु नासरी। हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तुझसे मांगते हैं, तुझसे पाते हैं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। खुदावंद हमारे ख्यालात को दूर ही से जांच लेता है, वो परख लेता है। आइए हम खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। अगर हमारी सोच में, ख्याल में जो ऐसी कोई बात है जो खुदावंद को नापसंद है, तो हम उसका इकरार करते हैं। इससे पहले कि खुदावंद हमसे कलाम करे, हमसे बोले, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, और बड़ी ही आजिज़ी के साथ हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, और खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए हम अपने कान को लगाते हैं, ताकि खुदावंद जो हमारी जिंदगी को तब्दील करता है, जो अपने कलाम से हमें सैराब करता है, वो सैर करता है, और हमारी हड्डियों की ताजगी जो है वो बख्शता है अपने कलाम के वसीला से। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के खादिम के लिए। और मैं खुदावंद के खादिम जो है पास्टर अमरोज ग्रिफन को मैं दावत दूंगी कि वो आए और खुदावंद का कलाम हमारे साथ शेयर करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले हम खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुदस के शुक्रगुजार हैं कि जिसके रहम और फजल से आज हमें एक दफ़ा फिर खुदा ने मौका दिया कि उसके हुजूर आएँ, उसके बंदों के साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप करें और उसके कलाम को सुनकर अपने ईमान को और ताज़ा करें। और उसके बाद मैं हर एक शख्स जो आज इस मीटिंग में मौजूद है, मैं सिस्टर जी से मीटिंग से पहले भी बात कर रहा था कि जो भी लोग मीटिंग के लिए अपना टाइम निकालते हैं वो खुदा के बड़े प्यारे, चुने हुए और पसंदीदा लोग होते हैं, क्योंकि वो अपनी बिजी लाइफ में से खुदा के कलाम के लिए वक्त निकालते हैं। और फिर जब खुदा अपने खजानों को उन पर खोलता है तो वो भी फिर उनका शुमार भी करना जो है वो नामुमकिन होता है, क्योंकि फिर खुदा जो है वो किसी भी बात को जब करता है तो वो हमारी जो दुआ है उसके डबल, हमारी जो कोशिश होती है डबल करके, मल्टीप्लाई करके हमें जो है बरकत देता है। तो तमाम लोगों के लिए खास तौर पर खुदा की आज बरकत भी चाहता हूँ, और खास तौर पर आज के कलाम के लिए कि खुदा आज हमारे साथ नए तरीके से बोले, अपने नए मकाशफा को हम पर ज़ाहिर करे, जो कि हमारी रूहानी भूख और प्यास को ख़त्म करे, जो हमारी रूहानी भूख और प्यास के मुताबिक हो, उन सवालों के मुताबिक हो जो हमारे ज़हनों में, हमारे दिल या हमारी रूह में हैं। तो आया आज का कलाम शुरू करते हैं। तो आज के कलाम का जो टॉपिक है वो है कि खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हुआ जा सकता है। इसके लिए आज पहला हवाला जो हम पढ़ेंगे वो मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसके 10वें बाब की 13 से 15वीं आयत तक। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको छिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर बरकत दी। इस हवाला में हमने देखा एक बहुत ही सादा वाक़या जो बहुत दफ़ा हमने सुना, बहुत दफ़ा हमने कलाम में पढ़ा
کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ان کو بڑی محبت، اور جب لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، جس طرح آج کے دور میں بھی اگر کوئی خدا کا خادم ہی ہو تو ہمارا ایک کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ برکت ضرور ملے، وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے برکت میں، ایٹ لیسٹ خدا کا خادم جو ہے ان پر ہاتھ رکھتے تاکہ کچھ جو ہیں وہ بچے وہ تو خدا کے لیے مخصوص ہو جائیں۔ پر اگر ہمارے بچوں میں کوئی کمی بیشی ہے، ان میں کوئی بری عادت ہے، کوئی بری ایسی بات ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا اس پر فضل ہو اور وہ ختم ہو جائے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ خادمین کے پاس لاتے ہیں، سم ٹائمز کال پر بھی ان سے پریئر کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ خدا کے فضل سے، خدا کی برکت سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، جو بھی علت ہے، جو بھی پرابلم ہے، یا سم ٹائم ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے کہ وہ دور ہو جائے۔ تو اگر ہم اس زمانہ کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ خدا یسوع مسیح اس ٹائم بہت زیادہ معجزے دکھا رہے تھے، لوگ بہت زیادہ فیسینیٹ تھے ان کی معجزات سے، ان کی قدرت کو دیکھ کر، اور وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ جو ہے خدا کا، کچھ ان کو نبی کہتے تھے، کچھ ان کو واقعی خدا کا بیٹا مانتے تھے کہ جو جس نے مسیحا نے آنا تھا وہ یہی ہے۔ تو اس لحاظ سے بچوں کو وہ خدا یسوع مسیح کے پاس لا رہے ہیں، لیکن آج کل جس طرح دور میں ہوتا ہے کہ ہمارا اگر کوئی بڑا خادم ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے، اس تک رسائی کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کنیکشن بنانا پڑتا ہے کہ ہماری اس سے ملاقات ہو جائے، اور ہمیں 2 منٹ بھی مل جائیں تو ہم جو ہے ان سے کوئی دعا وغیرہ کروا کے تو اپنا جو ہے نا وہ اپنی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شاگرد بھی ظاہری بات ہے اس ٹائم خدا یسوع مسیح کی جو مین ٹیم تھی اس میں تھے، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ خدا یسوع مسیح کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ مطلب زیادہ رش نہ ہو، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچے خدا یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں تو ان کو چھڑکتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو بچوں کو دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تشبیہ دیتے ہیں کہ آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ ایسو ہی کی ہے۔ اگر ظاہری بات ہے نیک لوگ بھی ہوں گے، پاکیزہ لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ یسوع سے محبت کرنے والے، یسوع کی عزت احترام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کسی کے ساتھ اس بات کی تشبیہ نہیں دی کہ آسمان کی بادشاہی ایسو کی، انہوں نے آسمان کی بادشاہی کی تشبیہ اگر دی تو وہ بچوں کے ساتھ، بچے جو معصوم ہوتے ہیں، جن کو جو بات کہی جائے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حوالہ میں پڑھوں گا جو ہے مقدس متی کی انجیل، اس کی 18 باب کی 2 سے 5 آیت تک۔ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہم نے ابھی پڑھا ایک مقدس مرکز کی انجیل میں ہم نے پڑھا، اس میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی، اور اس جگہ پر جو ہم نے پڑھا اس میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے توبہ کرو اور بچوں کی مانند بنو۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں کلام پڑھ رہا تھا تو ہمیشہ جب میں نے یہ کلام پڑھا تو جب ہم بچوں کی بات سنتے ہیں یا بچوں کے متعلق سنتے ہیں تو ہمارے ایک دم ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ بچوں کی مانند بننے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی مانند معصوم بننا، جھوٹ نہ بولنا، جو بھی بچوں میں خصوصیات ہوتی ہیں معصومیت کے لحاظ سے۔ حالانکہ کچھ بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، ان میں کچھ بری عادتیں کہہ لیں، کچھ شرارتیں بھی کرتے ہیں، اس طرح سے بچے پوری طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیک ہوتے ہیں، کچھ بچے معصوم ہوتے ہیں، کچھ معصوم نہیں بھی ہوتے۔ تو میرے ذہن میں جو خدا کی طرف سے بات آئی، جسے ایک طرح کا کہہ لیں کلام کی سمجھ آنا، اس میں یہ تھا کہ بچے کی مانند بننے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بچے کی مانند بن کے خدا کو ایک باپ کی طرح قبول کرنا۔
اس میں جب ہم آگے خاص طور پر لفظ پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہو۔ یہاں خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ جو بچے کو اپنے آپ کو بچے کی مانند معصوم بنائے گا، یا جو اپنے آپ کو بچے کی مانند جو بالکل ہمبل بنائے گا، انہوں نے کہا جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ تو یہاں اگر ہم چھوٹے کی ڈیفینیشن کریں تو وہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کی وسعت اس طرح سے ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بھی جب خادم ہونے کا، چھوٹا بننے کا جو انہوں نے اگزامپل دی، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں تک دھوئے، اور اس طور کے مطابق پاؤں دھونے کا مطلب یہ تھا الٹیمیٹ جو ہے وہ اپنی ہمبلنس شو کرنا، اپنی عاجزی اور حلیمی کو شو کرنا۔ تو جب ہم بچے کی طرح بن کر خدا کو اپنے باپ کی طرح قبول کرتے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ سارے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیرنٹس ہیں، اور پیرنٹس ہوتے ہوئے آپ ہمیشہ اپنے بچے کے فائدے کی بات کو سوچیں گے۔ باپ ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے آپ کا ہمیشہ یہ ہوگا کہ میں اپنے بچے کو وہ چیز دوں جو اس کے لیے بہتر ہے، میں اس کو وہ ڈائٹ دوں جو سب سے بہتر ہے، میں اس کو ویسا ماحول دوں جس میں اس کی اچھی نشو و نما ہو، اس کی اچھی گروتھ ہو، میں اسے ایسے اسکول میں ڈالوں جہاں پر اس کی بہترین ایجوکیشن وہ حاصل کر سکے۔ بینگ اے پیرنٹس ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کے سامنے اپنے آپ کو بچے کی طرح پیش کرتے ہیں، خدا کو باپ کی طرح قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے لیے جو بھی راستہ، جو بھی بات ہماری زندگیوں کے لیے روحانی یا دنیاوی خدا اسے کرتا ہے، اسے ہمیں ایمان میں ہوتے ہوئے بچے کی طرح قبول کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو بچے کی طرح قبول کریں گے، کیونکہ ہم اپنی انسانی عقل اور سمجھ کے ساتھ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے دنیاوی طور پر کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں۔ سم ٹائم ہم بہت زیادہ دولت کی جو ہے وہ آرزو کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ دولت مل جائے۔ سم ٹائم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں، شاید ہمیں وہاں پر جو ہے وہ اچھی اپرچونیٹیز جاب کی مل جائیں۔ اس طرح سے انسان ہوتے ہوئے دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے ہم بہت سی اپنے طور پر کوششیں کرتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ ہمیں چیزیں نہیں مل رہی تو اٹ مینس کہ ہمارا خدا باپ، جو ہمارا باپ ہے، وہ ہمارے لیے ہم سے بہتر سوچتا ہے، اسے ہم سے بہتر یہ پتہ ہے کہ ہماری بہتری کس بات میں۔ تو اگر ہمیں کوئی چیز دنیاوی طور پر حاصل نہیں ہو رہی، ہمارا کوئی مقصد ہے، ہم نے اسے دعاؤں میں بھی رکھا ہے، ہم نے اس کے لیے روزے بھی رکھے، لیکن اگر وہ پھر بھی قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی وہ ہمیں عطا نہیں کی جا رہی، تو ہمیں اپنی کم ایمانی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، بلکہ بچہ اپنے ماں باپ کی ہر ایک بات کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے متعلق مجھ سے بہتر سوچتے ہیں۔ تو اگر خدا باپ بھی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ہمیں جانتا ہے، اگر وہ ہمیں روزوں کے باوجود، ریاضت کے باوجود، دعاؤں کے باوجود کوئی چیز نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارے متعلق سوچتا نہیں، اور خدا نے ہم اپنی جو ہے وہ اپنے کانوں کو ہماری طرف نہیں لگایا اور ہماری دعا کو نہیں سنا۔ ہمیں اس وقت کم ایمانی میں نہیں جانا، بلکہ ہمیں خدا کو باپ کی طرح دیکھنا ہے، اور اس بات میں بھی اس کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی تو اس میں بھی خدا کے نام کی تعریف ہے، کیونکہ وہ میرا بنانے والا ہے، میں اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں، اور اگر یہ مجھے عطا نہیں چیز ہو رہی، مجھے یہ نہیں مل رہی، تو اس میں خدا کی پاک مرضی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنے انسانی بدن میں تھے تو صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے انہوں نے بھی خدا باپ سے دعا کی، یہوہ خدا سے دعا کی، اے خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اگر نہیں تو میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ سو دس از دا الٹیمیٹ ایگزامپل، جہاں خدا کا اپنا بیٹا خدا کو کہہ رہا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ اور پھر خدا باپ نے بھی ہم تمام گناہ گاروں کی نجات کے لیے اپنے بیٹے کو، جو کہ بے گناہ تھا، جو کہ نیک تھا، اس کو مصلوب ہونے کے لیے حوالہ کیا۔
تاکہ اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہماری نجات ممکن ہو۔ ہاللویہ۔ اس سے اگلا جو واقعہ انہی آیات کے نیچے جو پہلے میں نے مقدس مرکز کی 10ویں باب کی 13 سے 15 آیت پڑھی، اس میں ہم پڑھیں گے 17 سے 23 آیت تک۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی 17ویں سے 23ویں آیت۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ بس اس نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑک پن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اسے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ یہاں پر اس حوالہ میں ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو امیر، ایک تاجر، ایک کاروباری آدمی خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ آتے ہی خدا یسوع مسیح کو مخاطب کرتا ہے کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں؟ تو خدا یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ اے نیک استاد۔ تو اس دور میں فقی فریسی جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو نیک کہتے تھے، استاد کہلوانا پسند کرتے تھے کہ ہمیں استاد کہا جائے، جس سے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چراہوں میں دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو دیندار جانیں۔ تو وہ شخص اسی اپنے اس ٹائم پر جو ماحول تھا اس کے مطابق آ کر خدا یسوع مسیح کو عزت دے رہا ہے کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں؟ تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو یہاں پر ہمارے کچھ بہن بھائی ہیں جو صرف ایک ہی چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ خدا باپ بھی وہی ہے، خدا بیٹا بھی وہی ہے، اور خدا روح القدس بھی وہی ہے۔ وہ ٹرینٹی کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ تین ڈفرینٹ جو ہے وہ اشخاص ہیں ٹرینٹی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے خدا تھا، وہی بیٹا بنا، اور پھر وہی روح القدس بن کے بھی جو ہے وہ سب کام کر رہا ہے۔ تو وہ اس آیت کو بڑا جو ہے وہ سم ٹائم کوٹ کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے پھر یہ کیوں کہا کہ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس بات، وہ تو کامل خدا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون شخص کس کانٹیکٹس کے ساتھ، کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنی تعریف خود کر رہا ہے کہ میں شروع سے ہی، بچپن سے، لڑکپن سے ان باتوں کو جو ہے وہ میں ان پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اٹ مینس کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا تھا، اور جب اس نے خدا یسوع مسیح کو آ کر مخاطب کیا تو اس نے بھی کہا نیک استاد۔ تو خدا یسوع مسیح کیونکہ اس کی باتوں کو، اس کے خیالات کو پہلے ہی جانتے تھے، تو انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ اور وہ خدا کو بندہ کہہ رہا ہے کہ نیک۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کو یہی کہا کہ سوائے خدا کے اور کوئی نیک نہیں، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو بدنی حالت میں دیکھ رہا تھا، ان کو ایک استاد کی طرح ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی نیک سیرت آدمی ہے اور استاد ہے۔ لیکن اس آدمی نے اس کو، خدا یسوع مسیح کو ایز اے گاڈ، خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کیا، صرف اسے نیک استاد کی طرح قبول کر رہا۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح سے یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے، تو پریزیڈنٹ ابھی کرنٹ جو بائیڈن ہے، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اس سے پہلے براک اوباما تھے، پھر اس سے پہلے بش تھے، ابھی جو بائیڈن کے بعد بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آئیں گے۔ تو پریزیڈنٹ ایک عہدہ ہے،
اس میں اشخاص چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے پریزیڈنٹ ایک ہی ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ ایک دنیاوی ٹائٹل ہے, وہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اور ہم ایکس پریزیڈنٹ بھی کہہ دیتے ہیں, ہم فیوچر پریزیڈنٹ بھی کہہ دیتے ہیں, ہم پریزیڈنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ شخص خدا یسوع مسیح کو اس کانٹیکسٹ میں لا رہا تھا, وہ خدا یسوع مسیح کو دنیاوی استادوں کے ساتھ ملا رہا تھا, نیک استاد کہہ. خدا یسوع مسیح نے اس کو یہ بات کلیئر کی کہ نیک کوئی نہیں مگر ایک خدا, یعنی خدا کے علاوہ باقی اور کوئی ایسی شخصیت نہیں, ایسا شخص نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو. اس لیے مجھے نیک نہ کہہ, کیونکہ میں تو بذات خود خدا ہوں. تو تو مجھے نیک کیوں کہتے ہیں؟ اگر خدا کے علاوہ کوئی نیک ہے تو پھر وہ بتائے کہ میں بھی نیک ہوں جس نے کوئی گناہ نہیں کی. جیسے خدا یسوع مسیح نے اس عورت کے وقت میں جو عین گناہ کے وقت پکڑی گئی, خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ پہلا پتھر اس عورت کو مارے, اور پھر سب باری باری چلے گئے. تو اٹ مینس کہ خدا کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں جو نیک ہو, اس لیے وہ صرف ایک ہی ذات ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا یہوہ خدا ہے, وہ پاک روح ہے, جو ایک ہی پاک تثلیث کے تین اشخاص ہیں, جو شخصیت میں ڈفرینٹ ہے لیکن جوہر تینوں کا ایک ہے. تو آج ابھی تو میرا ایمان ہے کہ جو بھی یہاں لوگ سن رہے ہوں تمام پاک تثلیث کو ماننے والے لوگ ہیں, لیکن آئندہ فیوچر میں اگر کوئی لوگ سنیں گے جو پاک تثلیث پر سوال اٹھاتے ہیں اور اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں, تو خدا کے فضل سے ان کو یہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی. اگر آپ ایک شخص ہیں, آپ کا نام XYZ ہے اور آپ ایک ٹاؤن میں رہتے ہیں, اور آپ کے علاوہ اس ٹاؤن میں اور کوئی شخص نہیں رہتا اس نام کا, تو اگر وہ شخص آپ کو آ کر ہی کہے کہ آپ کا نام یہ ہے, تو آپ تو اس کو کہیں گے نا کہ میرے علاوہ اور کون ہے. تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ نیک تو ایک ہی ہے, یعنی خدا. اور اس ٹائم بذات خود خدا جو انسانی بدن میں تھا اس شخص سے بات کر. تو یہ تھا اس حوالے کا پہلا حصہ. اس حوالے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا مالدار تھا, اور ظاہری بات ہے مال کمانے میں ہماری خون پسینہ بھی ایک ہوتا ہے. سم ٹائم ہمیں جو ہے وہ کچھ دوسرے طریقے بھی اپنانے پڑتے ہیں, کسی کو رشوت بھی دینی پڑتی ہے کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے. تو پتہ نہیں کن کن طریقوں سے اس بندے نے دولت کمائی تھی, اور اسے وہ چاہتا نہیں تھا, اس کے لیے وہ بڑی قیمتی چیز تھی, اور وہ مایوس ہو کر چلا گیا. آیا تھا وہ کہ میں جو ہے وہ کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. خدا یسوع مسیح نے صرف اسے ایک بات بتائی کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو جائے. لیکن وہ شخص جو ہے وہ مایوس ہو کر چلا گیا. اور یہاں پر جو ایک خاص بات میں نے نوٹ کی, اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا. یعنی خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ یہ کس قدر جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کو پانے کا خواہش مند ہے, کہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن جب خدا یسوع مسیح نے اگلی بات کی تو وہ بندہ جو ہے نا بالکل ہی مایوس ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے ناممکن بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ خدا کی بادشاہی پر اپنی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے پر دنیاوی دولت کو فوقیت دے رہا. اور کنڈیشن صرف ایک تھی کہ اپنا مال بیچ دے, غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے. اور تجھے جو وہ آسمان پر خزانہ ملے. لیکن یہ اس شخص کے لیے بہت مشکل بات. تو آج ہم نے غور کرنا ہے, اور آج میں خاص طور پر ہم نہیں بلکہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ آج میں نے غور کرنا ہے اپنی زندگی پہ کہ میری زندگی میں ایسی کون سی بات ہے کہ جو میں خدا کی بادشاہی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. کہ اگر خداوند مجھے آج کہے جو میری سب سے پیاری چیز ہے, یا میری کوئی برائی ہے, میری کوئی بری عادت ہے, اگر خداوند مجھ سے کہے کہ مجھے اپنی وہ عادت چھوڑنی ہے, تو میں ہمیشہ کی بادشاہی کا وارث بنوں گا, ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں گا. تو وہ ایک بات کیا ہے؟
خدا کی پاک مرضی کے مطابق، خدا کے پاک کلام کے مطابق کس بات کو مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے آج اس وقت میں، اس لمحہ میں، کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں خداوند میں اس بات کو آج اپنی زندگی سے نکالوں گا تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں. کیونکہ پھر خداوند کی وہی بات آتی ہے کہ نیک کوئی نہیں. بے شک ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب نے گناہ کیا، لیکن خداوند کا فضل، اس کا رحم ہمیشہ ہمارے لیے موجود. ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی پر غور کرنا. مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو خدا کے پاک کلام، خدا کے حکموں کے مطابق نہیں؟ کیا وہ غصہ ہے؟ کیا وہ جھوٹ ہے؟ کیا وہ دنیا کی فینٹسی دیکھ کر میں اس میں بہک جاتا ہوں؟ کیا وہ شراب نوشی ہے؟ کیا وہ غلط چیزوں کا دیکھنا ہے؟ کیا وہ خدا کو پراپر ٹائم نہیں دینا ہے؟ اگین میں آج خدا کے اس کلام کے مطابق جو مجھے بخشا گیا اپنی زندگی پر غور کروں. میں کولیکٹیولی بات نہیں کروں. ہر شخص کو جو آج یہاں موجود ہے، آج اس عبادت کے ختم ہونے کے بعد کچھ وقت ہم خدا کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کریں. کیونکہ سم ٹائمز ابلیس ہمیں اس طرح سے ڈسیو کرتا ہے، اس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ ہم اپنی غلط بات کو بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا، یا میں جو کر رہا ہوں وہ کسی کو پتہ نہیں. میں پاسٹر فیاض امین کا 1-2 دن پہلے کا جو لیکچر تھا وہ سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بات بڑی خوبصورت کی کہ ہم بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم پوشیدگی میں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا پاک روح ہر جگہ موجود ہے. خدا کے پاک روح کے ساتھ ہونے میں اور خدا کے پاک روح کے اندر ہونے میں بہت ڈفرینس ہے. میرے عزیز بہن بھائیو، اس بات کو آج غور کریں کہ خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے اندر. کیونکہ خدا کا پاک روح وہیں رہتا ہے جہاں پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں اسے قبول کیا جاتا ہے. آپ کو عبادت میں، اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو پریز دی لارڈ، مجھے خدا کے روح کی جو ہے وہ ٹچنگ فیل ہو رہی ہے، اور میرے بالکل یہ ذہن میں بات نہیں. اور سڈنلی خدا کا یہ کلام میرے ذہن میں، میری روح میں اترا ہے کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے اندر. اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ہمارے اندر اس کا اطمینان، اس کا پیس بھی. لیکن اگر خدا کا روح ہمارے ساتھ دعا میں رہتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنی دنیاوی باتوں میں، دنیاوی خامیوں میں چلے جاتے ہیں، تو خدا کا روح ہمارے اندر نہیں. وہ ہمارے اندر آنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، تاکہ وہ ہمارے ذریعہ سے، میرے ذریعہ سے لوگوں کو نظر آئے، میری زندگی سے اس کی جھلک نظر آئے، تاکہ میں کہہ سکوں کہ اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. تو آج میری یہ گزارش ہے تمام بہن بھائیوں سے، جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں، 10-15 منٹ اپنے آپ کو دیں، اپنی متعلق سوچیں. کیونکہ بے شک ہم کمزور ہیں، اور چاہے ہم بہت بڑے بڑے گناہ نہ کریں، ہم زنا کاری نہ کر رہے ہوں، ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود شاید ہماری خاندانی زندگی میں، ہمارے میاں بیوی کی زندگی میں کوئی کمیاں، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن میں کوئی ناانصافی ہو رہی، وہ میں نہیں جانتا. وہ خدا کا روح آپ کو بتا کہ آپ کی میری زندگی میں کیا. آج مجھے امید ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے. تو اس سے اگلا حوالہ پڑھ کے پھر میں کلام کو ختم کروں گا. اب جب وہ شخص جو اس کے لیے قیمتی چیز تھی، اس نے اس کو دینے سے انکار کر دیا اور اداس ہو کر واپس چلا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی قیمتی چیز خدا کو دیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کیا دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کے 22ویں باب کی
15 سے 17 آئے. اور اس کے جو کانٹیکٹ سے پہلے کا جو پچھلی آیات میں ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر خدا یسوع مسیح ابراہیم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر. تو میں اس کے 22ویں باب کی 15 سے 17ویں آیت تک پڑھوں گا. اور خداوند کے فرشتہ نے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے کیونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. تو یہاں ہم نے یہ بہت دفعہ واقعہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے بہت سے سرمنز میں بھی، کہ یہاں پر جب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ اس ٹائم اس کے لیے اس کی مال و دولت ضروری نہیں تھی. اس کا جو سب سے قیمتی جو اس کے لیے چیز تھی وہ اس کا بیٹا تھا، جو اسے بڑھاپے میں خدا نے عطا کی. تو ایماندار ہوتے ہوئے اس نے سیکنڈ کویسچن نہیں کیا کہ خدا تو نے یہ بیٹا دیا تو اب تو اس کو لے کر اس کا کیا کرے گا، کیونکہ تو نے ہی تو مجھے دیا ہے. اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے خدا کے حکم کے مطابق جہاں کا اسے حکم دیا گیا کہ اس پہاڑ پر جا کے تو نے اس کی قربانی دینی ہے، اس نے اس کے اپنے بیٹے کے اکلوتے کو جس کا سب سے پیارا تھا، اس کی تمام مال و دولت خدا مانگتا تو وہ اس سے بھی انکار نہ کرتا، لیکن خدا نے اس کی سب سے قیمتی چیز ہے کہ اپنے بیٹے کو لے اور اسے جا کر میرے لیے اس کی قربانی کر. اور وہ جو ایمانداروں کو باپ کہلاتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور پہاڑ پر لے لیا. اور اگین یہ ابراہیم کا ٹیسٹ تھا. خدا نے جو اس کو دیا، خدا اس کو لینے کی بھی قدرت رکھتا تھا، خدا اس کو لے بھی سکتا تھا، لیکن یہ اس کا امتحان تھا اور اس نے انکار نہیں کیا، اور خدا نے پھر اس کو برکت پر برکت دی. اور اس نے کہا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا. اور اس کا حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں دوسری تواریخ کتاب اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں. یہاں لکھا ہے تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ اس کی ہم پڑھیں گے دوسری تواریخ کی کتاب اس کی پہلے باب کی 8ویں سے 12ویں آیت تک. سلیمان نے خدا سے کہا کہ تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا. اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے. خداوند نے جو ابراہیم سے وعدہ کیا، جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اس وعدہ کو پورا ہونے کی بات جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے، جہاں پر سلیمان بادشاہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی قوم کو اس قدر بڑھا دیا ہے، اپنے بادشاہ کی قوم کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وہ زمین کی خاک کے ذروں کی مانند. سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے. سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی. تو یہاں پر ہم نے پھر دیکھ لیا کہ خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جب ابراہیم نے اس کی تابعداری کی ہے تو وہ خدا نے اس کو بھی برکت دی،
اس کی برکات کو بڑھایا، اس کے مال کو بڑھایا اور اس کی نسلوں کو بھی برکت دے دی۔ یہ ہے فرق جب ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں، جب ہم کمپلیٹ سبمیشن کر دیتے ہیں خدا کے آگے ایز اے چائلڈ، ایک چھوٹے بچے کی مانند۔ کیا خدا، ابراہیم نے کہا خدا اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں تو اس میں میری کوئی بہتری ہے۔ اس نے خدا سے کویسچن نہیں کیا، اس نے صرف ایک بچے کی مانند باپ جو حکم دیتا ہے اس کو سنا اور اس پر عمل شروع کر دیا، اور اس کا صلہ خدا نے اسے یہ دیا کہ اس کی نسل کو ریت کے ذروں کی مانند جو ہے وہ کر دیا کہ اس طرح سے اتنی بہتات کے ساتھ۔ اور پھر سلیمان بادشاہ کے دور میں اس بات کی کنفرمیشن آ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ تیری قوم کے لوگ جو ہیں وہ اب زمین کے ذروں کی مانند ہو گئے ہیں۔ اور سلیمان بادشاہ نے بھی کوئی لالچ نہیں کیا، اس نے کوئی چیز نہیں مانگی، اس نے کہا خدا مجھے حکمت اور دانائی عطا کر۔ اور خدا جو کہ فیاض ہے، جو کہ دینے میں کبھی بھی کمی نہیں کرتا، اس نے کہا یہ تو تجھے مل گئی، اور دولت بھی اس طرح کی تجھے دوں گا کہ نہ آج سے پہلے کسی بادشاہ کے پاس تھی اور نہ تیرے بعد کسی بادشاہ کے پاس تھی۔ بہتات، لمٹ لیس، کاؤنٹ لیس۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ ہے کہ جب ہم اپنی کسی بھی دنیاوی طور پر پسندیدہ چیز کو خدا کی پاک مرضی اور حکم کے مطابق قربان کرتے ہیں تو خدا کو ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ اس نے تو ہمیں بھی بنایا ہے، اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہماری تابعداری۔ وہ تابعداری ہماری ڈیلی دعا میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تابعداری ہماری کسی بھی بری عادت کو گیو اپ کرنے میں ہو سکتی ہے، وہ تابعداری اس بات میں بھی ہو سکتی ہے کہ خدا نے مجھے خدمت کا حکم دیا ہے، خدا نے مجھے کہا ہے کہ تبلیغ کرو، لیکن میں اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا۔ خدا نے مجھے اگر کہا ہے کہ مشنری ورک کرو، ایونجلزم کرو، غیر قوموں میں کلام سنو، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب مجھے سننے والے کوئی 150 لوگ ہوں گے پھر میں شروع کروں۔ مجھے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں سننا ہے، خدا کی تابعداری کر کے خدا کے کلام کو سنانا ہے۔ اور میں یہ بھی خدا سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں مجھے سسٹر جی نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہا، لیکن میری کچھ جو ہے وہ حقیقی طور پر کچھ مصروفیات تھیں، تو اس وجہ سے میں پچھلے تقریباً 2 سیٹرڈیز میں سسٹر جی کو انکار کیا، اور مجھے خدا گواہ ہے کہ بہت زیادہ اس بات کا فیل ہوا کہ میں خدا کے پاک کلام کو سنانے سے جو انکار کر رہا ہوں۔ تو اس بات کی میں نے خدا سے معافی مانگی، لیکن شکر کرتا ہوں آج خدا کا کہ میں نے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا کی بہت سی گہری باتوں کو سمجھا اور برکت پائی ہے، اور یہی ہمارے خدا کی جو ہے وہ بڑائی ہے، اور اسی لیے وہ ہمارا خدا ہے، اسی لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں کہ ہم کیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ ہمیں ایک باپ کی طرح قبول کرتا ہے، ایک باپ کی طرح ہمارا خیال رکھتا ہے، اور ایک باپ کی طرح ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت برکت دے اور اپنی پناہ اور حفاظت کرے۔ آمین۔ آمین۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت کلام کے لیے۔ بے شک خدا کے کلام میں لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا، اور اس کی صداقت نسل در نسل یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہے، اور خداوند کے کلام، خداوند کا کلام جو ہے خدا کے وعدوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم بڑے ہی اطمینان اور تسلی پاتے ہیں کہ جب ہم خداوند کو پہچانتے ہیں، خداوند کے نام کو جان لیتے ہیں اور خداوند کے عہد پر قائم رہتے ہیں، تو خداوند اپنی برکت کو نسل در نسل قائم رکھتا ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور ان کی نسل اور آگے داؤد اور ان سب سے بے شک خطائیں بھی سرزد ہوتی رہیں، لیکن خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اس نے اپنے اس وعدوں کو یاد رکھا جو اس نے اپنے بندہ ابراہیم سے کیا، اور اس نے ان کی نسل کو برکت دی اور وہ عہد قائم رکھا
اور اس تخت کو, بادشاہی کے تخت کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک خداوند نے قائم رکھا. ہم خداوند کی شکر کرتے ہیں, شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ بے شک جب ہم اپنا آپ خداوند کو دے دیتے ہیں, ہر ایک چیز خداوند کو دے دیتے ہیں, اور کوئی بھی چیز جو ہے ہم اپنی جان کو عزیز نہیں رکھتے, یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ہم عزیز نہیں رکھتے, ہم خداوند کے نام کو جو ہے وہ پہلے عزت و جلال دیتے ہیں, تو خداوند بھی ہمارے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہم اس سے مانگتے بھی نہیں ہیں, وہ سب کچھ ہمیں مہیا کرتا ہے. آئیے ہم خداوند کے اس کلام کی شکر گزاری کے لیے ہم دعا کریں گے. ہمارے ساتھ خدا کے خادم بھائی عرفان ہیں. میں چاہوں گی کہ خداوند کے بندہ کے لیے اور اس خداوند کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں. بہروبر کے خالق و مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ, ہم شکر گزاری کرتے خداوند کہ آپ نے ہمیں ایک اور سندر موقع فراہم کیا تاکہ اس شام مل بیٹھ کر خداوند آپ کی حمد, آپ کی پرستش, آپ کی ستائش کر سکیں, اور بالخصوص خداوند آپ کے کلام کی شرینی سے میٹھی باتوں سے مستفید ہو سکیں. آپ کا کلام جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور ہتھوڑے کی مانند مضبوط ہے, آج آپ کے بندہ کے توسط سے ہم نے تیرے کلام کو خداوند اپنے دل میں رکھ لیا. ہم بھی آپ کے بندہ زبور نویس کی طرح کہہ سکیں کہ ہم نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں. اور بالخصوص خداوند آج کے کلام کے جتنے بھی کان شنوا ہوئے, میں ایمان کے ساتھ خداوند اس کلام کی برکت ان کی زندگیوں کے لیے مانگ لیتا. آج کا کلام ان کی زندگیوں کا ٹرننگ پوائنٹ ہو. آج کا کلام ان کی زندگیوں کے لیے آپ کے آسمان کو کھول دے, اور آج کا کلام خداوند ان کے لیے بڑی تسلی اور نجات کا باعث ہو, تاکہ خداوند وہ تیرے کلام کو اس طور سے حاصل کریں کہ خداوند آپ کے بندہ ایوب کی طرح اس بات کا چرچا کریں کہ میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا. خداوند آج کا کلام جتنے بھی کان شنوا ہوئے ان کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو, اور تیرے بندہ کے لیے, تیرے نام, تیرے ممسو, تیرے ایلچی کے لیے خداوند کثرت کی برکت کو میں مانگتا. اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے پاکستان میں, ایشیا میں, افریقہ میں اور دیگر بر اعظموں میں خداوند اپنے جلال کے لیے کثرت سے اپنے کلام کی وسعت کے لیے استعمال کیجیے گا, تاکہ آپ کا یہ بیٹا وہ بے شمار بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو آپ اچھے چپان کے قریب لانے کا سبب بن سکے. ہم تیری شکر گزاری کرتے اس زندگی بخش کلام کے لیے یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین. آئیے اب ہم خداوند کی حضوری میں اپنی اپنی مناجات اور درخواستیں پیش کریں گے. اگر آپ کی کوئی درخواستیں ہیں تو پلیز وہ ہمیں بتائیں. کوئی بھی پریئر ریکویسٹ جو آپ کے ذہن میں ہے یا کسی نے آپ کو دی ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ پھر ہم ان کے لیے دعا کریں گے. جی سسٹر جی, بھائی ندیم ہے, ان کے کڈنی پرابلم ہے, کرونک کڈنی ڈائزیز, اور اسی طرح ایک سسٹر سمینا ہے, ان کے ان کے کوئی بریسٹ میں پرابلم ہے, کوئی گلٹی ٹائپ ہے, تو خدا ان کا شکر ہے کہ پریئر کیا, ان کے ٹیسٹ نارمل آئے ہیں, پھر بھی 15 ڈیز کے لیے ڈاکٹر نے میڈیکیشن دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 15 ڈیز میں ریکور ہو جائے گی. اس کے بعد مزید دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو میں سسٹر سمینا کے لیے بھی چاہوں گا آپ لوگ دعا کیجئے. جی, اور کسی کی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں. جی اٹی جی, میری ماما کے لیے دعا کیجیے. ان کو نمونیا ہوا ہے تو کافی طبیعت خراب ہے. جی, آپ کی ماما کا نام کیا ہے؟ رضیہ. رضیہ. جی, ہم ان کے ماما کے لیے دعا کریں گے. ان کا نام رضیہ ہے. سمینا بہن کے لیے دعا کریں گے جن کے جو گلٹی ہے, اور اس کے لیے کہ ٹریٹمنٹ جتنا بھی ہو خداوند اس میں اپنے پاک لہو شامل کرے اور وہ گلٹی بالکل ریموو ہو جائے. اور بھائی ندیم کے لیے جن کا کڈنی پرابلم ہے, ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اور کسی کی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں.
मेरे लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदावंद ने मुझे वीजा दिया है मिस्र का। अभी मैंने मिस्र जो है इजिप्ट जाना है विजिटिंग टूर के लिए 7-8-10 दिन के लिए। तो खुदावंद सारा उसमें रहनुमाई करे और मुझे वहां पर भी खुदावंद का पाक रूह जो है मुख्तलिफ पास्टर्स के दरमियान में इस्तेमाल करे। मैं पाकिस्तान से जाऊंगा। आमीन आमीन। हम आप खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको कसरत से वहां पर इस्तेमाल करें। तो हम दुआ करेंगे। तो और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बताएं। आइए हम खुदावंद की हजूरी में सब झुकते हैं और हमारे साथ फ्रोबल है हमारे साथ। मैं चाहूंगी कि वो दुआ करे और आइए हम पहले एक दुआ या कोर्स गाएंगे और फिर जी, हम प्रॉब्लम खुदावंद नहीं की है। हजूरी। फ्रोबल नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो चलें हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर एक कोर्स गाते हैं, दुआ या कोर्स, और फिर हम दुआ करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि खुदा के खादिम हमारे साथ हैं, वो दुआ करेंगे। भाई अमरोज जो है वो तमाम इन दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे। तो पहले हम सिस्टर मारिया के साथ कोर्स गाएंगे और हम सब मिलकर भाई खादिम के साथ मुत्फिक होकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदावंद खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, कुल भी सामने से हट जाएगा, कुल भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा,
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा हम खुदा। आमीन। आमीन आमीन। हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, बेशक खुदावंद के रूह से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो जाता है, सहरा में भी दरिया बन जाता है, और खुदावंद हर एक चीज को खुदावंद अपने कंट्रोल में ले आता है। खुदावंद जो चीज हाजिर नहीं है उसको भी हाजिर कर लेता है, और खुदावंद के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। वो जो हर एक चीज को खल्क करने वाला है, जो तख्लीक करने वाला है, जिसके हाथ में हर एक चीज है, उसके हाथ की कारीगरी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और हम खुदा के खादिम के साथ हम सब मुत्फिक होकर खुदा के खादिम पास्टर अमरोज के साथ हम दुआ करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि वो दुआ करें और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए बरकत चाहें, मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहें, और तमाम नए आने वाले लोगों के लिए बरकत चाहें। खुदा इसी तरह से हमारे इस ग्रुप को बढ़ाए, और नए लोग जो खुदावन के लिए तड़प रखते हैं वो हमारे साथ शामिल हों। Yes. मेहरबान दोस्त जिंदा खुदावन, जैसा हमने इबादत के शुरू में तेरी शुक्रगुजारी की, अब इबादत के इन आखिरी लम्हात में भी खुदावन तेरे नाम को चला देते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हमारी दुआ सिफारिश और इल्तिजा के मुताबिक तूने अपने पाक रूह को भेजा कि हमारी रूहानी भूख प्यास को खत्म करके हमें रूहानी तरक्की अता करें। Yes. खुदावन इस मीटिंग में आज जितने भी लोग शामिल हैं, खुदावन एक एक पर तेरे खास फजल को, तेरी सलामती को, तेरी बरकत को, तेरे इत्मीनान को, तेरी तसल्ली को, तेरी फरावानी को खुदावन Yes. क्योंकि बेशक खुदावन जो तुझे ढूंढते हैं वो तुझे पाते हैं। Yes. ये तमाम लोग खुदावन तेरी आवाज को सुनने के लिए आए, और बेशक वो एक एक की जरूरियात से खुदावन उनसे बेहतर वाकिफ है, और बाप होते हुए तो जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर है। तो खुदावंद अपने इलाही खजाना में से एक एक को खुदावंद अता। खुदावंद दुआ करता हूँ होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए, जो खुदावंद तेरे पाक कलाम को फैलाने का प्लेटफॉर्म, जो भी खुदावंद इस ग्रुप में, इस प्लेटफॉर्म में खुदावंद मुतहरिक हैं कि एक को बड़ी बरकत है। तो खुदावंद वो तेरे कलाम को, तेरे पैगाम को, जो कि जिंदगी बख्श कलाम है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। या खुदावंद जो भी रोया है, जो भी विजन है, खुदावंद उसे बढ़ा। खुदावंद के तेरे आने से पहले खुदावंद बहुत से लोगों को तेरी आमद के लिए तैयार। बाप खुदावंद आज दुआ भी करता हूँ लोगों के लिए जिनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। खुदावंद उन तीनों बहन भाइयों पर जिनके नाम यहाँ पर लिए गए हैं, खुदावंद अपने रहम की निगाह, खुदावंद तू शाफी है, और खुदावंद तुझे छू लेने से खुदावंद लोगों में से आ पाई। खुदावंद उनमें सफा को कबूल करने का ईमान पैदा। खुदावंद हम तो उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनमें ईमान की कसरत को खुदावंद पैदा करके वो अपनी शफा को ईमान के वसीला से खुदावंद। Yes, Lord. Yes. तो खुदावंद ईमान का होना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं जानता कि ये ईमान की दुआ क्यों हुई, लेकिन ये आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं ऐसे दुआ कर रहा हूँ कि मुझसे शफा नहीं बल्कि उन लोगों के ईमान की मजबूती के लिए दुआ हो रही है। तो इसमें खुदा की बेहतरी होगी। Yes. तो जो भी लोग हैं, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उन तक प्लीज ये पैगाम पहुंचाएं कि खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि खुदा ईमान के वसीला से मौजज़े करता है। अगर कहीं भी ईमान की कमी है तो शायद वो अपने मौजज़ा को कबूल ना कर सके, ना पा सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन दोनों बहनों से, और शायद भाई नदीम थे, कि उनके जो भी अजीज़ो कारब हैं उन तक पैगाम पहुंचाए कि वो ईमान रखें कि खुदा उनको शफा देगा।
اور خدا ان کو شفا بخشنے پر کامل اختیار اور قدرت رکھتا ہے، بس انہیں ایمان مضبوط ہونے کے لیے۔ بے شک آمین۔ دوست باپ دعا بھی کرتا ہوں اپنے بھائی پاسٹر امین فیاض کے لیے، جو کہ خداوند تیرے پاک کلام کو غیر قوموں اور اپنے ہی بھائیوں میں سنانے کو ہیں۔ اے مہربان خداوند، بے شک یہ تیرے ہی فضل سے ہے، تیرے فضل کے بغیر خداوند ہم ایک قدم ہی نہیں چل رہے۔ اور خداوند تیرا بندہ اس سفر پر جانے کو ہے، تو خداوند تیری بڑی قدرت، تیرا بڑا گہرا مسا، تیرا پاک روح خداوند اس کے ساتھ ہو، اس کے اندر رہے، اور خداوند جہاں جہاں تیرا بندہ بولے خداوند تیرا کلام عزت سے لوگوں کو چھوئے، زندگیوں کو بدلنے کا سبب، کیونکہ بے شک خداوند تیرے خادمین کو یہ کام کرنا ہے کہ تیری آمد سے پہلے، جو کہ بہت قریب ہے، بہت سی بھیڑوں کو خداوند تیرے غلبوں میں واپس لانا ہے۔ خداوند اپنے بندہ کی محافظت فرما، جو بھی لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جو بھی لوگ پریئر میٹنگز کو ہوسٹ کریں گے، ایک ایک کو برکت دے۔ اے خداوند جن جگہوں پر تیری میٹنگز خداوند آرگنائز ہوگی، ان جگہوں پر ابھی سے تیرے پاک لہو کو مانگ کر تیری پروٹیکشن چاہتے ہیں، کہ تیرا بندہ جب وہاں جائے تو بڑے خداوند تیری قدرت کے کام رونما ہوں۔ اور خداوند ہماری آج کی تمام پر شکر گزاری کو خداوند قبول کر، اس گروپ میں موجود اس وقت سننے والے لوگوں کو، جو لوگ بعد میں بھی سنیں گے، اے خداوند ایک ایک کو اپنی بڑی برکت اور گہرے مسا سے کر دے۔ خداوند یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں مسیح تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ آمین۔ آئیے اب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے، بلکہ میں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ آمین۔ آمین آمین۔ آپ کلام برکات عطا کریں، بھائی فیاض کلام برکات عطا کریں گے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت تمام مقدسین کے ساتھ، تمام کلیسیوں کے ساتھ، اور خاص طور پر آج کے وائز کے ساتھ، اور اس طرح بالخصوص ہولی سیکوینسری منسٹری کے ساتھ، اور جتنے ہمارے ساتھ ہمارے بردر اور بہنیں اس وقت زوم میٹنگ پہ ہیں، ان کے خاندانوں میں ایک ایک فرد کے ساتھ آپ سے لے کر عبدالآباد رہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا فضل آپ سب پر ہمیشہ اسی طرح سے بنا رہے۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں سب کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین آمین۔ آمین۔